गवर्नमेंट कह देगी ये सिद्ध के दिल से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये अगरचे मगरचे क्या हुआ, इनको चाहिए था कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें या पाँव पकड़ लें। वरना अली अमीन गंडापुर साहब ने तो तकरीबन देखा जाए तो माफ़ी मांग ली है। इन्होंने बड़े बड़े ऑलिव ब्रांचेस सामने लाए हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि हम सख्तियाँ बढ़ते भी देख रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ जी हमारे ही बंदे थे, हमारे ही कारकुन थे जो 9 मई पे सारा दंगा फसाद फैला रहे थे। 26 नवंबर के मामले पे बहुत लचक मिल सकती थी, लेकिन उन तमाम एवेन्यूज़ को ज़ाया किया गया। पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या ये आया था, सियासतदानों के पास मिल बैठ के इसको हल करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी गंवा दी गई है और मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदारी कबल उस वक्त अगर इंतखाबात कहीं पे आ गए तो फिर हो सकता है इमरान खान साहब के लिए शायद कोई रिलैक्सेशन निकला है, तब भी गारंटी नहीं है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। ईद का तीसरा रोज़, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। सवाल हमारे पास आपके लिए हैं और पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगार इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सवाल आज के हमारे सामने हैं और वो ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद जो लोग इस वक्त बाहर हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो कुछ बैलेंस बयान भी देते हैं, शायद मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन के अलायंस के कुछ लोग हैं वो उनको भी खबरें ये आई कि दरख्वास्त करते नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब को कहें कि हाथ को हौला रखें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, अपने रवैये या जो सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है उसको उसके अंदर कमी करें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत बड़े मझधार के अंदर है। क्या इसकी वजह इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है या इसकी वजह कुछ और है? और अगर ऐसा ही है तो इसका हल क्या है, ये मामलात कहाँ जाके दुरुस्त होंगे? जान लेते हैं अपने नामवर तज्जिया निगारों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े इशूज़ हैं। एक तो बड़ा इशू ये है कि इनके पास कोई समझदार आदमी नहीं है। ये इतने लोग नासमझ हैं, ना तजर्बाकार हैं कि इनके हाथों में पार्टी यरगमाल बनी हुई है और जब ये लोग आ जाते हैं तो उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये एक गलती है इमरान खान साहब की, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मामलात को सेटल कर सके। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत समझदार लोग थे, वो दरमियान का रास्ता निकाल लेते थे। देखें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान का रास्ता निकाल लिया था और वो अपने भाई के साथ भी थे और साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी थे। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त भी थे जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने कायल कर लिया था और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने बैठ गए और मामला सेटल हो गए। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें कुछ समझदार लोग नहीं हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हों, जो वेल लिंक्ड हों। तो इस कमी की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब के अंदर एक अथॉरिटेरियन उनका रवैया है, एक आमर बैठा हुआ है उनके अंदर जो ना अपनी पार्टी को लिफ्ट करवाता है ना किसी और को करवाता है। तो पार्टी में अगर कोई शख्स दरमियान का रास्ता निकालना भी चाहे तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब झटक देते हैं उसको। यही वजह है कि पार्टी के लोगों ने अब इमरान खान साहब से इस मौजू पे बात करनी भी बंद कर दी है, जिसका इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। पार्टी को तो शायद नुकसान हो ना हो, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ऑप्शन ये है कि महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे बंदे जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको आगे लगाएं और उनको मौका दें कि वो आगे बढ़ के इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खोल सकें। ये दोनों शख्स, दोनों लोग बहुत पुराने हैं, पुराने सियासतदान हैं, इनका एहतराम भी हर पार्टी के अंदर। अगर इमरान खान साहब इनके पीछे खड़े हो जाए और इनको कहें कि आप आगे मामलात को सेटल करें तो फिर चांस पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब को किसी न किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो जो शख्स अपनी पार्टी पर, अपने ख़ानदान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कहाँ ट्रस्ट करेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जारहाना बयानात इसके अंदर मसला हैं। मसाइल तो बहुत सारे और भी हैं, मगर ये एक एतमाद साजी का ज़रिया ज़रूर बन सकता है। एक पूरी जो कैंपेन जिस तरह से चलाई जाती रही है, इवन आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से पहले और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ 9 मई जिस तरह से हुआ और फिर तवातुर के साथ उनकी जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक ज़ाती यानी उनको अलग करके जिस तरह से एक कैंपेन मुहिम चलाई जाती रही है, इससे बहुत बिटरनेस हुई है, बहुत तलखियाँ बढ़ी हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई, बहुत सारे मामलात के ऊपर उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर ये सब कुछ 9 मई के बाद शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझना
ہوگا کہ 9 مئی کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کتنے گہرے ہیں اور اس کو ریورس کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ جو سب کچھ ہوا اور جو ایک تاثر بنا کہ یہ صرف اور صرف ایک آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف ایک جو ایجنڈا یا جسے کہنا چاہیے کہ سازش یا واٹ ایور جو بھی اس کو لفظ دیا جائے وہ ہے, اس تاثر کو پاکستان تحریک انصاف کو ضرور زائل کرنا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے ان کی جو پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم جو ریلیف ہے خواتین کو اس کے حساب سے مل سکے, اور یاسمین راشد جیسی خواتین جو جیل میں ہیں, بیمار ہیں, بزرگ ہیں, ان کا بھی خیال کیا جائے تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. دیکھیے تحریک انصاف ہے کیا؟ وہ صرف عمران خان ہے, یا عمران خان ہے یا ان کی سپورٹ بیس ہے. درمیان میں پارٹی ارریلیونٹ ہے. آج عمران خان, کل کو کوئی غور خان کو جانتا نہیں تھا, عمران خان نے ہاتھ رکھ دیا, وہ چیئرمین بن گئے. میرا بریلینٹ لائر ہیں سلمان اکرم راجہ, لیکن کیا وہ سوچ سکتے تھے کسی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. عرفان اللہ مروت آئے, وہ اپنا شیر افضل مروت آئے, اتنی پاپولیرٹی ایک دن پارٹی سے نکالے گئے. دیکھیں یہاں پہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پارٹی. یہاں عمران خان ہے اور ان کی میسو سپورٹ بیس ہے. جو عمران خان کہیں گے اسی پہ سب کو چلنا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کسی کی کوئی حیثیت یا وزن ہے پارٹی کے اندر کہ وہ کہ جی ہمارے مطابق عمران چلیں گے. عمران کی جو اسٹرینتھس تھیں اس کی بیسس پہ پرائم منسٹر بن گئے. ان کی یہ آپ کہہ لیں ہارڈینس, ایک ڈٹرمنیشن, سب کچھ. لیکن وہی چیزیں پھر ان کی انڈوئنگ بھی بنی گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے اس کے مطابق اڈیپٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے پرسنالٹیز کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اور اس ایج کے اس حصے میں, اور آفٹر آل دا بٹرنس اور رگڑا, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان میں سے کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان کو سمجھا سکے. عمران خان کو اگر سمجھا سکتی ہیں تو ان کی اہلیہ ہیں, ان کی فیملی ممبرز ہیں, وہاں سے تو شاید کوئی بات سن لیں بات. یہ نہیں کہ وہ ان کی بات پہ چلیں گے. عمران خان کریں گے اپنی مرضی. اینڈ جو ان کی نیچر ہے, ہمیں بھی 30 سال ہو گئے ان کو کور کرتے, ملتے, بات چیت کرتے. عمران خان ایکچولی بلیوز کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہی تبدیلی ہوتی ہے. اب اس میں اگر وہ مس کیلکولیٹ کر جائیں وہ اور بات ہے, ایک دو بار کیا بھی ہے. لیکن آئی بلیو ہی فیلز کہ آپ جب بھی نیگوشیٹ کریں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں یا پوزیشن آف پرسیوڈ اسٹرینتھ کریں, ویدر اٹ ورکس اور ڈزنٹ ورک, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے رویے میں مجھے کوئی نرمی نظر آتی ہے. وہ بڑا ایلین ٹو ہز پرسنالٹی ہوگا. ہو جائے تو اچھی بات ہے, بات چیت بہتر ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف 2 الفا میلز ہیں, اور الفا میلز کی لڑائی میں لاجک اور ریزن از دا فرسٹ کیجولٹی. اب میرے خیال میں اس کے علاوہ بھی 2-3 ریزنز اور بھی ہیں. 2 وجوہات تو یہی ہیں, جارحانہ رویہ, اور خاص طور پہ جو ماضی کے اندر بھی جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا رویہ رکھا. تیسرا جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ چیزوں کو منوایا جا سکتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہی از ویری ہاٹ ہیڈڈ اور ون ڈائریکشن کے اندر چلنے والے شخص ہیں. اب ون ڈائریکشن میں چلنا جو ہے وہ کبھی کبھار اچھا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھار برا بھی ہوتا ہے. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نہیں بن سکتا, ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. اب اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. ایک یہ ہے کہ جی وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تو فلیکسیبل ہوتا ہے, وہ ممکنات کو دیکھتا ہے کہ میں چیزوں کو ممکن کس طرح بنا سکتا ہوں. اتنی ریجیڈیٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لے کے جاتی ہے آپ کو, اس سے صرف کلیش ہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فی الحال جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ تو کلیش کی صورتحال ہے, اور کلیش کی صورتحال میں دوسری سائڈ کا کوئی نقصان ہو نہ ہو, عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا البتہ نقصان ضرور ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یقیناً وہ بڑا جارحانہ ہے, اور یہ جو اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ اچک زئی صاحب کو کہا گیا تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے, اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا گیا کہ جا کے آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں. اب آپ ان دونوں معزز شخصیات کا بیانیہ دیکھ لیں تو وہ تو سم ٹائم عمران خان صاحب سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر محمد علی درانی صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس بھیجیں تو شاید کوئی زیادہ افاقہ ہو سکتا ہے. ان دونوں شخصیات کا تو اپنا بیانیہ بڑا سخت ہے. باقی سیاست کے اندر آپ کو راستہ نکالنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی اپنے بیانیے میں نرمی لانی پڑے گی, کچھ معاملات کے اندر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پولیٹیکلی جو وائز لوگ ہیں
ان لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کا بھی المیہ یہ ہے کہ ان کی جماعت میں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر آپ کو سیاست بڑی کم نظر آتی ہے۔ کچھ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، عارف علوی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈیپتھ آپ کو کچھ لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی جو آ کے میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی سیاسی حل نکالنا ہے تو اس میں تو آپ کو نرمی لانی پڑے گی، اور سیاست کے اندر یہ نرمی اور یہ سختی کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے۔ آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے جو پرنسپل آپ کا بیانیہ ہے آپ اس سے نہ ہٹیں، آپ میاں صاحب کی طرح اپنے ووٹ کو عزت دو کہ بیانیہ کو دریائے راوی میں نہ بہا دیں جس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے، آپ اس حد تک نہ جائیں، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو وقتاً سم ٹائم آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا منور کرنا پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی منیر فاروق صاحب، یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ڈیموکریٹک نارمز تو رہی نہیں، ڈیموکریسی ان کے اندر پنپ نہیں سکی۔ عمران خان ہیں، وہی ہمیشہ سے چیئرمین کا الیکشن لڑتے رہے، اب تو چونکہ وہ نااہل ہو گئے تو وہ لڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ ہمیشہ سے وہی لڑتے رہے۔ اس طرح سے پی ایم ایل این میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف چند شخصیاتیں گھوم پھر کے وہی قیادت سنبھال لیتی ہیں، پیپلز پارٹی میں چند شخصیاتیں گھوم پھر کے وہی قیادت سنبھال لیتی ہیں۔ تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرح چلیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کو تو پاکستان تحریک انصاف خود کہتی تھی نا کہ جی یہ موروثیت کی جماعتیں ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف اب خود نرگسیت کا شکار ہو چکی ہے، خود انفرادیت کا شکار ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی اجتماعی سوچ نہیں ہے، صرف انفرادی سوچ ہے کہ جی عمران خان ہے تو ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، ادروائز ان کے ایگزسٹنس کے علاوہ، ان کے پریزنس کے علاوہ آپ دیکھیں نا وہ ایبسنٹ ہیں۔ عمران خان سیاسی منظر نامے سے ختم شد ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا حال ہے؟ ہیڈ لیس چکن کی طرح وہ آپریٹ کر رہی ہے، ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، کسی اونٹ کی طرح کوئی سر پیر نہیں ہے ان کا۔ یہ پرابلم تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ دیگر سیاسی جماعتوں پہ تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جماعت میں بھی کوئی ڈیموکریسی پنپ نہیں سکی، نہ کوئی ڈیموکریٹک سوچ موجود ہے۔ ڈیموکریسی ہو تو آپ کی مختلف رائے ہوتی ہے، اور اگر کسی کا کوئی انفرادی فیصلہ ہو تو آپ اس کو امپوز نہیں کر سکتے، آپ سب کے مشورے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص حاوی ہو جائے، شخصیت حاوی ہو جائے، انفرادیت حاوی ہو جائے، نرگسیت حاوی ہو جائے، تو پھر یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سدھی مت بھی نہیں دے سکتا، پھر تو کوئی پھر تھوڑی مت ماری جاتی ہے۔ اور وہ ایک اور بھی ہے پنجابی کا محاورہ، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ لٹھ لے کے کسی کو مارتا نہیں ہے، اللہ مت مار دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے انجام تک پہنچانا ہو، کسی کو اس نے عبرتناک انجام تک پہنچانا ہو، خدا سب کو محفوظ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تھلے آ کے لٹھ نہیں ماردا، اللہ مت مارتا ہے۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ صورتحال ہے کہ آپ کی اپنی سیاسی غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے اندر کوئی عقل، کوئی سوچ، کوئی مت رہی ہی نہیں، اور کوئی آپ کو عقل، سوچ، کوئی سین مشورہ دینے والا رہا بھی نہیں۔ تو ایک ہی شخص ہے، اس نے جو کہہ دیا جی وہی ہمارے لیے حکم ہے، اسی لیے سب لوگ ڈرتے ہیں عمران خان سے بات کرتے ہوئے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیل میں جا کے عمران خان کی یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے یا جب وزیر اعظم نہیں بھی تھے، جب پاکستان تحریک انصاف کی گڈی چڑھی ہوئی تھی تھینکس ٹو دا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ جی عمران خان نے جو کہہ دیا بس وہ ہوگا۔ تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ ہے کہ اندر ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو یہی کنڈک لے کے جب وہ حکمران بنتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے وہ سب کچھ۔ اس سے کوئی بڑی انفارچونیٹ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے، کہ عمران خان صاحب سے اتنا ان کے پارٹی کے لوگ ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے تئیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر گوہر کوئی عام آدمی نہیں ہے، پارٹی چیئرمین ہے جن کو عمران خان نے بنایا ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے خان صاحب کو کہا تو خان صاحب مجھے جھاڑیں گے، مجھے ڈانٹ دیں گے، مجھے سنپ کریں گے، شٹ اپ کال دے دیں گے، لہٰذا وہ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس جاتے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ یہ پارٹی کا وہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے تھے پارٹی کے اندر میں ریئل ڈیموکریسی لاؤں گا، یہ ریئل ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے کہ آپ کو پارٹی کا چیئرمین جو ہے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور ویسے افسوس ہے مجھے ان پہ چیئرمین صاحب پہ بھی، بیرسٹر گوہر صاحب کے بھی، بھائی صاحب اگر اتنی ہی اوقات ہے آپ کی تو استعفیٰ دے دیں، یہ پوسٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا چیئرمین ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ سیٹ پھر آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔
آپ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر پا رہے. اگر آپ عمران خان صاحب کو جا کر جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے باتیں کرنی چاہیے آپ نہیں کر پا رہے, دین دس سیٹ از ناٹ فار یو. پھر معذرت کے ساتھ پھر یہ بزدلی ہے, پھر یہ لالچ ہے, گریڈ ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ قائم رہوں. میں نے کوئی باتیں کر دی تو خان صاحب ناراض ہوں گے اور مجھے سیٹ سے ہٹا دیں گے. پھر چیئرمین شپ کی جو لالچ ہے وہ آپ کے کریکٹر, انٹیگریٹی اور سیلف رسپیکٹ پہ حاوی ہو گئی ہے کہ آپ جا کے دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. محمود خان اچک سے ہی جائے گا جس کا خان صاحب مذاق اڑاتے تھے اور اس کو مطلب جھکتے مارتے تھے, ان کی خان صاحب زیادہ عزت کرتے ہیں جن پہ جھکتے مارتے تھے, جن کی چادریں لے کے ہمیں مذاق دکھاتے تھے, ایکٹنگ کرتے تھے, اس کی خان صاحب زیادہ عزت کرتے ہیں. ان کی بات سن لیں گے, انہیں کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو وہ شٹ اپ کال دے دیں گے. واہ, امیزنگ یہ آرگومنٹ ہے سر. اب یہ دیکھیں اس ملک کی یہ پارٹیز ہیں, یہ لیڈرز ہیں. میں دعویٰ نہیں کرتا زیادہ اس میں اگر ان کی جگہ ہوتا سر, جو میں سمجھتا یہ بات کرنی چاہیے خان, میں جا کے کرتا. رکھنا ہے پارٹی میں رکھیں, نہیں رکھنا کسی اور کو رکھ لیں. یہ کام ایسے ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. یا آپ کو ایسے تھوڑا سا جو ان کا خیال ہے ٹھنڈا ہونا چاہیے. پارٹی چیئرمین نہیں بات کر سکتا, بیرسٹر گوہر نہیں بات کر سکتا. عمران خان اتنی بڑی خان صاحب, دہشت پھیلائی ہوئی ہے خان صاحب نے پارٹی کے اندر, اتنی دہشت ہے, اتنا خوف ہے, اتنا روب, اتنا دبدبا ہے کہ بیرسٹر گوہر ڈر گیا ہے کہ میں بات نہیں کرتا. آپ اچکزئی صاحب آپ بڑے اچھے بندے ہیں, نیک انسان ہیں اور آپ کی بڑی عزت ہے. خان صاحب آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہی خان صاحب جو آپ کو چادریں دکھا کے آپ کو مذاق اور آپ کے ٹھٹھے لگواتے تھے اور جھکتے مارتے تھے, لیکن آپ بڑی عزت کرتے ہیں. آپ بات کر لیں. اٹس اے فال, واٹ اے فال مائی لارڈ, کہ بیرسٹر گوہر بندے ڈھونڈ رہے ہیں پورے شہر میں کہ عمران خان سے بات کرو یار, میں تو نہیں کر سکتا. کیا بندہ بات کرے سر, اس پہ کمال نہیں ہو گیا؟ نہیں دیکھیے, میرے خیال میں صرف یہ نہیں ہے. اصل جو پی ٹی آئی کا ایشو ہے اس وقت, جو اصل پی ٹی آئی ہے, جو پی ٹی آئی کے اصل چہرے ہیں جو شروع دن سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, جن میں آپ اسد کیسر کو لے لیں, علی محمد خان کو لے لیں, اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جو کہ بالکل پیچھے بیک بینچرز اس وقت بن گئے ہیں. اس وقت جو پی ٹی آئی کو بظاہر جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید ان کے سال 1.5 سال ہوئے الیکشن سے چند مہینے پہلے انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے. زیادہ تر وہ لائرز ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو عمران خان کے پاس جاتا ہے وہ اپنا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے, وہ عمران خان صاحب کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب کا ایک ایشو یہ ہے کہ ان سے جو آخری بندہ ملے گا وہ ان سے جو بات کرے گا تو وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس سے پہلے ان سے اگر 8 لوگوں نے بات کی ہو, یہ ایک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنتی سب کی وہ سنتے ہیں, لیکن جب فیصلہ سازی کا ٹائم آتا ہے تو جو ان کی پی ٹی آئی کی کور قیادت ہے ان سے وہ مشاورت سے اگر آگے بڑھیں اور تھوڑا سا پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے, کیونکہ اس وقت ایک انوائرمنٹ ایسا بن چکا ہے دیکھیں تحریک انصاف کے اندر کہ جو مفاہمت کی بات کرتا ہے, جو تھوڑا سا تند و تیز بیانات کو کم کرنے کی بات کرتا ہے, اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. شیر افضل مروت جب بالکل اوپر چڑھ کے چیلنج کر رہا تھا, جب سارے مطلب پی ٹی آئی کا کوئی رہنما باہر نکلنے کے لیے نہیں تھا تیار, اس نے اس وقت پارٹی کو لیڈ کیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ اب ہمیں تھوڑا سا جو ہے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا سا مفاہمت کی طرف جانا پڑتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مذاکرات اور ٹیبل پر یہ معاملات ڈیل ہوں گے. پھر کیا ہوا, ہم نے دیکھا کہ ان کو کارنر کر دیا گیا. اسی طرح فیصل چودھری کو آپ دیکھ لیں, ان کو کارنر کر دیا گیا. اب معاملات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ باہر آ کے میڈیا ٹاک کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے مل کے, اور اگلے 1 گھنٹے میں ان کو پارٹی سے سیک کر دیا جائے. تو وہ ایک سوشل میڈیا پر جو بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈریون, جو پی ٹی آئی کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں. اس بیانیے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو ان چیلنجز سے نکال سکتے ہیں, وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. یہ رائے آپ نے جانی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات تو یہ ہیں, لیکن یہ حکومت بڑی مضبوط ہے. یعنی وزیر اعظم پاکستان خود فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم یک جان 2 قالب ہیں, اور بڑا زبردست ہمیں ایک تعلق نظر آتا ہے, ایک برومانس نظر آتا ہے پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان. ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور وہ کہتے ہیں بہت تیزی سے ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. کیا یہ ایسا ہی رہے گا, اس میں کچھ بدل جائے گا؟ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کے یہ نامور تجزیہ نگار کیا سمجھتے ہیں کی رائے جانیں. ہمارے ساتھ رہیے.
शहबाज शरीफ साहब के हालात पाकिस्तान के अंदर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ओवरऑल ऐसे ही रहेंगे या ये हालात बदल भी सकते हैं? जानते हैं अपने तज्जिया निगारों से। मेरा ख्याल है कि जब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक प्राइम मिनिस्टर मिला है वो बहुत अरसे बाद मिला है। इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट को मिल सकता है। तो जब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों का जब तक इत्तेहाद कायम है तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास तब्दीली आ सकती है, ये कोई इनके दरमियान कोई दरार आ सकती है। अगर इनकी जगह इस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ साहब होते या आसफ अली जरदारी साहब होते तो बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके होते। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये कमाल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ चलाने में वो मास्टर हैं, माहिर हैं इसके, और यही वजह है कि ये जो इत्तेहाद है मुझे टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये शादी ख़राब नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब की जो आइनी मुद्दत का मैं अगेन कहूँगी कि मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, ये सवाल तो शायद शेख रशीद साहब इसका जवाब दे सकते हैं या कोई और दे सकता है, मगर मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक तो सिर्फ जो मुआशी एतबार से पाकिस्तान को ठीक करने के हवाले से अपना काम कर रहे हैं, उनका सियासी किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। सियासी किरदार के लिए हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब आगे आएँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल टेक्नोक्रेटिक काम, अपना जो काम है गवर्नेंस का वो तो करना चाहिए, लेकिन साथ में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकली भी आगे बढ़ना चाहिए और अपनी अपोजिशन को भी इंगेज करना चाहिए। अगर ये शहबाज शरीफ साहब ये काम भी कर लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, यकजा वो क्या कहते हैं, एक दिल दो जिस्म सब कुछ, ये तब तक ही चलेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। जब तक इस्टेब्लिशमेंट को यूटिलिटी नज़र आएगी तो तब तक ये चलेगा। अगर नवाज शरीफ साहब होते वज़ीर आज़म तो शायद अब तक हमें कुछ नज़र आना शुरू हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा चलने की इसमें जो ज़ाती है वो वज़ीर आज़म का रवैया और उनका एक बिलीफ है। हमने ओवर द ईयर्स देखा है, ही एक्चुअली बिलीव्स कि सिविलियंस और मिलिट्री को मिल के काम करना चाहिए। वो मियाँ साहब की तरह प्रिटेंड नहीं करते इस मामले में, एक्चुअली बिलीव्स इन दैट। सो आई थिंक बेस्ट बेट इस वक्त यही है कि शहबाज शरीफ के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और मेरा भी ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग के साथ खड़े होने से ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ खड़ी भी एज अ पर्सन। सो मुझे अभी इन द नियर फ्यूचर तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल में ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मार्कशीट जो है वो ठीक आती रहेगी, तब तक कोई मसला नहीं होगा। मार्कशीट से मुराद है कि इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो ठीक आते रहेंगे, हुकूमत की फंक्शनिंग जो है वो स्मूथली चलती रहेगी, कोई बड़ा बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, तब तक ठीक है। और फिलहाल अगर आप मार्कशीट उठा के देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो अंडर कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ खड़ी है। तो इन सारी चीज़ों में IMF का कर्ज जो है वो भी अभी मंजूर हो गया ईद से पहले। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल तो मार्कशीट को बिल्कुल सही साबित कर रही हैं। हाँ, अलबत्ता मतलब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे आ गए, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी तक ऊपर नहीं जा रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से वादे बहुत हुए, MOUs बहुत साइन हुए, कमिटमेंट्स की गई, लेकिन जितनी बड़ी आनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं आई। चाइनीज़ के हवाले से जो CPEC का मामला था उसे जिस तेज़ रफ्तारी से आगे चलना चाहिए था, फिलहाल अभी हम वो स्पीड नहीं देख रहे। तो ये वो चंद चीज़ें जो प्रॉब्लमाटिक एरिया हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट शीट मौजूदा हुकूमत की उठा के देखें इकॉनमी के हवाले से तो वो डेफिनेटली वो पास होती है। इवन दो बच्चे ने को बहुत ज़्यादा मार्क्स क्लास में हासिल नहीं किए, लेकिन बच्चा जो है वो कम से कम फिलहाल तो क्लास में पास हो रहा है। जी, ये जो आपने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यकजान दो कालब, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फ़िलहाल मैं इसकी और कोई जो है ना वो तशरीह नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो एक ही पेज पे हैं, और ये कोई एक किसी पहली हुकूमत का ये दावा नहीं है। ये इमरान खान साहब की हुकूमत का भी यही दावा था, वो भी यही कहते थे कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे हैं। अगले 10 साल की बातें होती थी, बड़े लंबे प्लान की बातें होती थी। तो हुकूमत तो ये तासुर देती है, हुकूमत ये तासुर कायम करती है। उनके वज़रा से आप बात करें, उनको ये तासुर सूट करता है। इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की अगर लड़ाई होती है वो इस निज़ाम को, इस हुकूमत को सूट करती है। इनके पास इस वक्त और क्या है, अपना कुछ दिखाने के लिए है? ज़रा सी बात होती है, ये कहते हैं वो देखें जी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये तहरीक इंसाफ को भी देखना है कि आपका सियासी मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है या इन लोगों से है। ये लोग तो बेनिफिशरी हैं आपकी लड़ाई के। तो मुझे यही लगता है कि हुकूमत को तो इस चीज़ पे बड़ा जोम है
کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ایک پیج چلتا ہے. واہ منیر فاروق صاحب، واہ کیا سوال کیا ہے آپ نے. اور آپ کے سوال سے مجھے ایک شعر بلکہ چند اشعار مجھے یاد آ گئے. ذرا مجھے اگر آپ چند سیکنڈ کا وقت دیں کہ میں ان کو ریکال کر لوں. ایک تو بڑا زبردست سا شعر ہے کہ تو اور ہم اے دوست تھے یک جان دو قالب، تھا غیر سوا اپنے جو تھے یار ہم ہی تھے. تو یہ جو یک جان دو قالب کی گردان آج کل ہو رہی ہے، یہ گردان ہم نے اس طرح کی پہلے بھی سنی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آپشن نظر آئی. اور پاکستان میں تو، اور آپ کا سوال اتنا زبردست ہے، بڑا مزیدار ہے، چھوٹا سا ہے، مختصر ہے، لیکن اس کے دو جملے ہیں، اس کے دو حصے ہیں. تو یک جان دو قالب کا تو میں نے شعر کے ذریعے آپ کو جواب دے دیا. یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اس پر بھی مجھے بڑا زبردست وہ شعر یاد آ رہا ہے. وہ ذرا اشعار مصروں کو ریکال کرنے میں ذرا مجھے تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ مزاج یار کا عالم کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، دل مجروح کا مرہم کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، بدلتا رنگ ہے پہم کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو یہاں پر آپ کو پتا ہے منیر فاروق صاحب کے پاکستان کی سیاست میں مزاج یار کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ اس کو مقتدرہ کہتے ہیں، باقی لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ہمارے تو پر جل جائیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سو مزاج یار کا عالم کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، بدلتا رنگ ہے پہم کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو پاکستان میں ایسا ہی چلتا ہے، لیکن اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ مزاج یار کے بدلنے کے کچھ سامان موجود ہیں، کیونکہ شہباز شریف عمران خان نہیں ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم تو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، ان کے لیے بتا دیتے ہیں کہ جی شہباز شریف تو عمران خان سے پہلے کی محبت ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. جو پہلے لاڈلے ہیں عمران خان سے بھی پہلے لاڈلے، وہ تو شہباز شریف ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی، بلکہ خواہش رہی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت نواز شریف ایک تناور درخت کی صورت میں ان کے سائے میں تھے شہباز شریف، تو انہوں نے کبھی یہ آفر قبول نہیں کی اپنی لائلٹی میں، اپنی ایک بردرلی اینڈ پولیٹیکل لائلٹی میں. لیکن بہرحال شہباز شریف تو پہلے کی محبت ہے، عمران خان سے بھی پہلے کی محبت ہے، اور پہلے کے ان کے لاڈلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نہیں ہیں شہباز شریف، اس میں بہت سی ریزنس ہیں، بڑے ایلیمنٹس ہیں، بڑے فیکٹرز ہیں، بڑی لاجکس ہیں. سب سے بنیادی تو یہ کہ شہباز شریف بڑی مفاہمانہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی سوٹ کر رہی ہے اور باقی سب کو بھی سوٹ کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک سبق سیکھا ہے اس دفعہ، اور وہ سبق یہ ہے کہ جناب کہ آپ نے جو ماضی میں مسئلے ہوتے تھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے، ملک کے ایکسٹینشن پہ ہوتے تھے. جب ایکسٹینشن قریب آتی تھی کسی جرنل کی تو پاکستان میں پولیٹیکلی ٹرمائل، اپوزیشن ایکٹیو ہو جانی، دھرنے، لانگ مارچ، پیسہ، میڈیا کو ہدایات جانا شروع ہو جاتی تھیں، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، فلاں کو دکھانا ہے اس کو نہیں دکھانا، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں. تو لہٰذا وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے پیچھے ایکسٹینشن ہوتی تھی. اب کی دفعہ انہوں نے ایکسٹینشن والا رول ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو ان کو جناب عاصم منیر صاحب کو 5 سال دے دیے، 5 سال کے بعد بھی 5 سال دے سکتے ہیں. سو وہ جو ایک ایشو ہو سکتا تھا، کنٹروورسی ہو سکتی تھی، پولیٹیکل ٹرمائل ہو سکتی تھی، وہ انہوں نے اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، وہ دروازے ہی بند کر دیا. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی لڑائی ہوگی، مسئلہ ہوگا، ایشو ہوگا. انہوں نے جو بون آف کنٹینشن تھی، انہوں نے ان کو 3 کی بجائے 6 کی بجائے ان کو 10 سال دے دیے ہیں کہ آپ بعد میں بھی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. لہٰذا یہ سیم پیج مجھے شہباز شریف صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا چلتے لگ رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے پچھلے 1 سال، وہ کمینڈیبل بھی ہے، اسپیشلی اکنامک فرنٹ پر اگر بات کی جائے. اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ سوچ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں یا آرمی چیف آن ریکارڈ جہاں جہاں بولے ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے. جب تک یہ حکومت پرفارم کرتی رہے گی اور اسی ایجنڈے پہ چلتی رہے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی درمیان میں ایک خلیج ان میں پیدا ہونے کی توقع ہے. اور اس وقت جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، میرے خیال میں کہ جب تک وہ وزیر اعظم ہے شاید ہم انہیں پہلا وزیر اعظم پاکستان کا دیکھیں کہ جو اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کر لیں، کیونکہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان پرفارم کرے اور آگے کی طرف جائے، ایگزیکٹلی اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں اس وقت اگر
دیکھا جائے ریئلسٹکلی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اس وقت ٹیبل پر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی، تو ایک آپشن تھا پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر گورنمنٹ بنائی. اس وقت آپشن ہی نہیں ہے. تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ٹیبل پر آپشن بھی نہیں چھوڑا اور اپنی سیاست سے اپنے آپ کو فی الحال بند گلی میں انہوں نے دھکیلا ہوا ہے. تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ مل کر اس سیٹ اپ کو چلائیں گے، اور ناممکنات میں تو کچھ بھی، مطلب ممکنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں آپ اٹھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اور سیاست ہے، میرے خیال میں میں مستقبل قریب میں حکومت کے لیے کوئی ایشو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بھی کوئی ناخوشگواری دور دور تک فی الحال نظر نہیں آ رہی. اب شہباز شریف صاحب اپنی مدت پوری کر پائیں گے یا نہیں، اس کا جواب جانیں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اپنی مدت پوری کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن پائیں گے؟ عجیب لگتا ہے نا، 7 دہائیوں کے بعد، یعنی 70 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں حکومت اپنا وقت پورا کرے گی یا وزیر اعظم اپنا وقت پورا کر پائیں گے؟ عجیب بات ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے پاکستان کے نامور تجزیہ نگاروں کے سامنے، جانتے ہیں. یہ میرے خیال ایک میرج آف کنوینئنس ہے، یہ ایک مجبوری کی شادی ہے جو کہ سب کے بیچ میں ہوئی بھی ہے اس وقت، اور اس مجبوری کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، لائک اٹ اور ناٹ. اور جب تک تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں آئے گی تب تک پی ایم ایل این اس کی بینیفیشری رہے گی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے مستقبل قریب میں لگتا بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی کوشش کرے گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب آ جائے، اور نہ ہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہے کہ وہ تحریک انصاف کے قریب آئے. تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو بندوبست ہے یہ اسی طرح سے لگتا ہے کہ چلتا رہے گا. جیسے ہم پہلے سوال کا جواب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا آئین سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ پنڈی کے ساتھ کیسی ہے. ابھی تک کوئی مجھے اختلاف نظر نہیں آ رہا، اور سو ایز وی اسپیک ٹوڈے لگتا تو ہے کر پائیں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن کیا کرتی ہے. اس وقت اس بات کو چھوڑ دیں کہ پنڈی کیا سوچ رہا ہے، اسلام آباد کیا سوچ رہا ہے. ڈیپینڈ کرے گا اپوزیشن کیا کر سکتی ہے، کیا کر پاتی ہے، اور کیا وہ اتنا پریشر کریٹ کرتی ہے کہ اس ریلیشن شپ پہ کوئی امپیکٹ ہے. جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو ریلیشن شپ بڑے آرام سے چل رہی ہے ان کی. شہباز شریف اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے کیا وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے؟ یہ بڑا ٹریکی کویسچن ہے. اس وقت آئین کے اندر وزیر اعظم کے کتنے اختیارات ہیں اور وہ آئینی اختیارات وزیر اعظم کتنے استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بحث طلب چیز ہے. کیا یہ نظام 5 سال چلے گا، یہ بھی ایک بحث طلب چیز ہے. پیپلز پارٹی اپنے گلے شکوے کرتی رہتی ہے. اب کسی کو وہاں پہ بٹھانا ہے اور 5 سال تک اسی طرح نظام چلانا ہے تو وہ تو آپ چلا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 سال تک وزیر اعظم رہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. آئینی مدت پوری کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئینی فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں. آپ کو جمہوریت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آئین کے اندر جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے. اپوزیشن کو اس طرح کرش نہیں کرنا چاہیے. آئین کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آئینی مدت اگر وزیر اعظم صاحب نے پوری کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے اندر جو دیگر لوگوں کے رائٹس ہیں ان کی وہ ایک طرح سے ان کا تحفظ بھی کریں، اور ان کو چیرش نہ بھی کریں تو کم از کم برداشت ضرور کریں. یہاں پہ جس قسم کی قانون سازی ہوئی کہ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، جلسہ جلوس حکومت کی مرضی کے بغیر ہوگا اسلام آباد میں تو 3 سال سے 10 سال کی سزا ہو جائے گی. پیکا ایکٹ میں جس طرح کی ترمیم کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ کیا گیا، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو جب ہم شہباز شریف صاحب کی مدت پوری ہونے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ پھر آئینی مدت پوری ہونے کی بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان کو یاد دلاتے رہیں کہ اس آئین جس نے آپ کو یہ آئینی مدت دی ہے 5 سال کی، اسی آئین کے اندر کچھ آپ کے سیاسی مخالفین کے، کچھ پاکستان کے عوام کے رائٹس بھی ہیں، کچھ ان کے ڈیجیٹل رائٹس بھی ہیں. جو ایکس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اگر آپ نے 5 سال آئینی مدت پوری کرنی ہے تو پھر کم از کم جو لوگوں کے آئینی رائٹس ہیں، چاہے وہ ایکس پہ پابندی ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ فی الحال یہ کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا. لگتا ایسا ہی ہے
کہ غالباً شہباز شریف اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں اگر وہ اپنی اسی مفاہمانہ اور ساتھ لے کے چلنے اور ساتھ چلنے والی پالیسی کو جو ہے اڈاپٹ کر کے رکھیں. شہباز شریف صاحب اپنی عینی مدت پوری کریں گے، یہ جو پہلے میرا خیال ہے چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس میں بلیو کرتے ہیں، وہ نواز شریف اور عمران خان کی طرح پھڈے بازی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑے. انہوں نے کہا بھائی صاحب پاکستان جیسے ملکوں میں ڈو ان دا روم ایز دا رومنز ڈو، یہاں پہ جو یس باس والا کنسیپٹ جمالی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں تو مشرف کو یس باس کہہ سکتا پھر مجھ سے کیوں ناراض ہو کے مجھے نکال دیا. شہباز شریف صاحب بھی یس باس پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ حکومت ماضی میں ہم نے دیکھی جنرل ضیاء بھی اپنے ہینڈ پکڈ لائق تھے جنید صاحب کو، وہ بھی ڈسمس کر دیا، وہ بھی 5 سال پورے نہیں کیے. جنرل مشرف جمالی صاحب کو لائے، ان کو ڈسمس کیا. سو مطلب ہے گارنٹی تو ان کی بھی نہیں ہے جن کو فوجی خود لائے تھے، اسٹیبلشمنٹ لائی تھی کہ 5 سال پورے کریں گے. بعد میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کے یہاں گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف، پھر نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، پھر عمران خان، پھر شہباز شریف، ایک پارلیمنٹ 2 وزیر اعظم لیتی رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ چلتی رہی ہے. آپ کی دفعہ کیا کوئی نیا ہونے والا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے 5 سال پورے کریں گے؟ لگتا ہے تو یہ جتنا وہ شہباز شریف صاحب تابع داری اور فرما برداری کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ 5 سال پورے مطلب ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، لیکن حالات اسی طرح کے لگ رہے ہیں. ابھی تو 1 سال ہوا ہے، لیٹ سی آگے 4 سالوں میں یہ تابع داری چلتی ہے یا کوئی اور پولیٹیکل ٹرمائل اس ملک میں شروع ہوتی ہے. میں یہ آپ کو کہوں گا، آئی وونٹ بی سرپرائز اگر وہ پہلے پرائم منسٹر ہوں جو کہ 5 سال پورے کر لیں. آپ نے ان سوالات کے جوابات دیکھے اور بہت سے لوگوں کا خیال رہے ہے، بہت سے نامور تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ یا یہ سوال قبل از وقت ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی آئینی مدت پوری کر پائیں گے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں سیاسی صورتحال اتنی والیٹائل رہتی ہو، جہاں اتنا کچھ تبدیل ہوتا ہو، وہاں ایسے سوالوں کے جواب شاید کوئی سرٹنٹی سے دے بھی نہیں سکتا. لیکن کم از کم آپ کے سامنے ایک ڈائیورس اوپینین آیا اور یہی ہمارا مقصد تھا. آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کے پروگرام میں ہمارے سوال کچھ اس طرح سے ہیں کہ کیا پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت دھواں دھار قسم کی گورننس دکھا رہی ہیں، کیا یہ گورننس پاکستان مسلم لیگ نون کو اس جگہ پہنچا سکتی ہے جہاں ایک زمانے میں مسلم لیگ ہوا کرتی تھی؟ کیا پاکستان کی فوج کے سربراہ کا یہ بیان کہ پاکستان کو اب ایک ہارڈ سٹیٹ بننا ہے، پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ بن رہا ہے اور کس طریقے سے بن رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم کل کے پروگرام میں آپ کے لیے رکھیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت، خدا حافظ.